प्रोग्राम में बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात की, जो हाल ही में अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर के बाद कशीदगी का शिकार रहे हैं। आज अफगानिस्तान के वजीर खारजा और नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर पैगाम के जरिए बताया कि अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर ये मीटिंग रखी गई। दूसरी जानिब अफगान मीडिया में खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जब काबुल में दहशत गर्दी के वाकयात पर अफसोस करने के लिए फोन किया तो अफगान सदर ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर डॉक्टर उमर जखीलवाल ने ट्विटर पर इस बात की तरदीद कर दी। उसके बाद बात करेंगे साबिक एसएसपी मल्लीर राव अनवार की, जो आज भी गिरफ्तार ना हो सके, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए टेलीविजन चैनल्स को टेलीफोन पर बयानात देते रहे। राव अनवार ने कहा कि वो अब भी पाकिस्तान में है और ये कि इस्लामाबाद में कल पुलिस ने जिस घर पर छापा मारा है वो उनका नहीं है। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने बताया कि पुलिस के पास व्हाट्सएप की कॉल को ट्रेस करने के लिए कोई तरीका नहीं है। और आखिर में बात करेंगे आज 12:08 पर आने वाले ज़लज़ले की, जिसके झटके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। मुल्क भर से 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला आई है और लसबेला में एक 10 साल की बच्ची भी जाँ बहक हो गई। ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान बताया जा रहा है और पाकिस्तान के अलावा झटके अफगानिस्तान से लेकर भारत तक महसूस किए गए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमीना बीबी, मेरा खून जो है ना वो खौल रहा। क्यों नुसरत साहब? मैं ये तुमने मुझे एक बाकी खबरें जो हैं वो बखुदा आज की घड़ी में इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी गैर मुतल्लक़। कौन सी बात? ये जो ये कल रात से अभी तक जो मैं और तुम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हो रहा है, बखुदा मैंने बहुत अरसा खारजा अमूर को कवर किया है, सारी जिंदगी दी। नहीं तो क्या इसको नहीं कवर करना चाहिए? ये मस्खरापन हो रहा है और दोनों तरफ से धोखा दिया जा रहा है और इस पे मैं बात करूं तो क्या करूं? खौफ, डर, सहाफत आज़ाद है, क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तो नहीं तो मतलब लेकिन बहरहाल ये कि ये फ़र्ज है मैं अपने में कोई हिम्मत पैदा करूं, कोई अल्फाज का चुनाव इस तरह का हो कि कल भी प्रोग्राम कर सकें और अपनी बात भी कर सकें, क्योंकि मसला जो है मसला वो मेरे मुल्क की सलामती का है। और मैं इसके ऊपर किसी को इजारा देने, ये मुल्क मेरा भी उतना ही है जैसा किसी और का। बिल्कुल ठीक है, जो भी वो होगा। मेरी आने वाली नस्लों ने भी यहाँ रहना है और मेरे से पहले वाली नस्लें भी यही दफन है, मैंने कहीं नहीं जाना। तो मैं ये नहीं कर सकता कि जी चलें जिनका काम उससे साजे। नो, एक्सक्यूज मी, ऐसी बात नहीं है। दिस इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू अदर्स। लेट मी से दैट। ये भी मैं आपको पता है सेंसर करके दुरुस्त। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आजकल बहुत बात हो रही है, मैं ज़रा थोड़ा सा ना उस मौजू की तरफ आने से पहले अपने आप को दाएं बाएं वो करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि आजकल सहाफ़ी अखलाक की बहुत बात हो रही है कि सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे बताइए, खुदा न खास्ता ये जो हमारा शख्स कैमरे के पीछे खड़ा है वैसे शरीफ आदमी है ये, लेकिन अगर इस पर वाज़े इल्ज़ाम हो कि ये टारगेट किलर रहा है और कातिल रहा है, पुलिस को मतलूब है, ये मुझे कहीं से फ़ोन करे तो मुझे इसको लेकर इसका लाइव बीपर चलाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। ये नहीं सही कह रहे हैं आप। आई मीन कम ऑन, या तो आप कोई मतलब ये कि मैं पुलिस के साथ मिला हुआ कह रहा हूँ कि अच्छा ऐसा है
کہ وہ کرے گا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کال ٹریس نہیں ہاں، ہو سکتی. apparently. اے ڈی خواجہ صاحب نے کہا ابھی, ہاں جی, اور وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے اینڈرائڈ حیران ہو فون گئی. سے تو فوراً ہو جاتی ہے, آئی فون میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. انہوں نے کہا, آپ نے غور سے نہیں سنی ان کی بات, انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ واٹس ایپ نہیں تو وہ پہلے درخواست کر چکے ہیں, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, سپریم کورٹ سے درخواست کر دیتے کل. کیونکہ اتنے اعلیٰ, ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا بار بار, اور یہ ثابت کیا گیا کہ پشاور سے کراچی تک اگر کوئی ایفیشینٹ پولیس افسر ہے تو صرف ایک ہے, نام ہے اس کا اے ڈی خواجہ, لیکن سندھ کے چور لٹیرے حکمران اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ شخص کل جب وہ مہلت ختم ہو گئی تھی تو ایک باقاعدہ استدعا دیتا چیف جسٹس کو, کہتا سر گزارش یہ ہے کہ ہم تو انہیں سراغ نہیں ان کا لگا پائے, لیکن وہ صحافیوں سے بات کرتے پائے جاتے ہیں سر. پولیس کے پاس جو ہے واٹس ایپ کال کو انٹرسپٹ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے. ہمارے خیال میں ہمارے وطن میں کچھ ایسے ادارے ہیں, شاید ان کے پاس ہے, تو جناب بی لارڈ آرٹیکل 190 کو استعمال کریں. جیسے آپ نے سر وہ بنائی تھی انویسٹیگیشن ٹیم, اسی طرح کے کچھ ہیرے جو ہے تلاش کر کے جو ان کو نکالنے, ہمارے ہاں آئی ٹیک کے یقیناً ایسے ماہر موجود ہوں گے جو انٹرسپٹ کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ جو ایک خبر کی تحقیق ہوئی تھی نا, اس میں لوگوں کو واٹس ایپ کے بھی یہ ٹرانسکرپٹ دکھائے گئے تھے, اسی لیے وہ رپورٹ شائع نہیں ہو رہی. تو یہ درخواست کر دیتے, سپریم کورٹ کہتے تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایز نصرت جاوید ابھی راؤ انوار کہے کہ جی میں آپ سے اب بات کرنا چاہتا ہوں, اپنا نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں, تو کیا مجھے دینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہ پولیس کو ان کو ڈھونڈ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ جائے اپنا نقطہ نظر پولیس کو دینا, ہمیں کیوں دینا. جو مفعول ہو بالکل, جس پہ یعنی مبینہ قاتل, میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا ورژن دینے کے لیے تو پھر اس کا بھی پھر ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے ابھی پھر, یا انلیس یہ کہ میں کہا کہ چلو جی کسی طرح شاید اسی طرح قابو میں آ جائے باتیں کریں. ہاں, لیکن اگر وہ ٹریس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو صحافی تو نہیں, پھر تو میں سہولت کار ہوں گا نا پولیس کا, یا شاید لارجر امن و امان کی خاطر میں یہ رول ادا کرتا. بس وہ تو ہر جگہ فون کرتا پھر ہے نا, ہر ٹی وی چینل کو الگ الگ, شاید اس قابل نہیں سمجھا ہوگا, تو خیر انہیں کیا ہے انہوں نے کون بھیج دیا. چلو اچھا خیر, اب جن کی ریٹنگ اچھی آتی ہے ان کو بھیجیں, یہ بھی میں نے خیر وہ بھی پتہ نہیں کیا ہے. خیر اچھا, اب میں کچھ اور نہیں اس معاملے میں کہنا چاہتا, میں تھوڑا سا ابھی بھی اپنے آپ کو کرنے کے لیے تھوڑا سا بھانڈ پن صاحب کیا ہو گیا آپ کو, کیوں ہم روز ہم امریکہ پاکستان افغانستان کرتے ہیں. وہ میرے پسندیدہ راولپنڈی کے ایک ہے نا سیاستدان, انہوں نے ایک اعلان کیا تھا, وہ اعلان سنوا دو. استعفیٰ دیتا ہوں, میں سے اسمبلی پہ 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ, لعنت بھیجتا ہوں ایسے وزیر اعظم پہ, لعنت بھیجتا ہوں ایسے چیف منسٹر پہ, لعنت بھیجتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں پہ. اور عمران خان استعفیٰ دو, باہر آؤ, لاٹھی اٹھاؤ, نیزہ اٹھاؤ, جاتی عمرے کی طرف مارچ کرو, تقریروں سے یہ بے شرم نہیں جائے. جی اوئے اور کھڑا ہوں ان کے سونے کیا مان سے تقریب, اور میں تیرے صدقے جاواں. کس دن یہ تھی وہ تقریب؟ جس دن ابھی ان کو اپینڈسائٹس کا درد نہیں ہوا تھا, کیونکہ اتنا چیخ رہے تھے کلیئرلی. اب میں کیا کہوں آپ کو, کیوں دکھا رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کیا کہا تھا وہ بتانا یار, جو میں نے لعنت بھیج کے استعفیٰ دے کے آئیں گے, اس کا بائی الیکشن تو نہیں لڑیں گے. میں یہ ویسے یہی کویسچن تھا میرے خیال میں کہ مطلب ابھی کیوں, تو اب یہ تو بھئی یہ تو اس اسمبلی میں جانے پہ لعنت بھیجیں گے, تو اس اسمبلی کے بائی الیکشن میں حصہ کیوں لیں؟ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے, انتظار کیوں نہ کریں؟ تو پھر اور یہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ کم از کم اتنا ہی اپنے کہے کا پاس کریں گے کہ آج 31 جنوری ہے, اصولاً 28 فروری تک بھی آپ کے پاس گنجائش ہے. 31 جنوری کی اس لیے نکلتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی بائی الیکشن کروانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے. تو آپ 31 جنوری کو کہیں تو جب ضمنی الیکشن کا ہوگا تو وہ کہیں گے سر وہ یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر فروری کے آخری ہفتے میں ہوگا, تو سر 28 فروری تک کیا کسی نے ایم این اے بننا, تو بھول جائیں. ہاں,
تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ کم از کم اپنے کہے کی مان رکھنے کے لیے بخدا میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم ارے بھائی پینڈیسائٹس میں ٹیلی فون آ رہے ہیں اپنا گفتگو ہو رہی. یہ اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں ہے انسان مر سکتا ہے ایل پی جی ڈاکیومنٹ لینے گئے تھے, میں نے دکھائی نہیں, ہانگ کانگ میک اپ لے آئے وہ کاسمیٹکس. اور یہ بات ماریا میمن نے ان سے پوچھی تھی تو انہوں نے کہا جی بالکل یاد ہے. جی جی تو مقصد یہ کہ جب ہم اس طرح 8 سے 9 بجے کے سیگمنٹ میں کرنٹ افیئرز میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کو شیخ صاحب بتائیں گرفت کیا ہونا ہے, تو اس میں پھر یہی ہے نا کہ یہ جو خبریں جن پہ مجھے تم کہہ رہی ہو میں ڈسکس کروں, وہ کیسے یہی چاہتے تھے ہم سب کی اشرافیہ, ہمارے حکمران طبقات, شیخ رشید اور کہ ہم وہ سوالات نہ اٹھائیں اور اس طرح کی باتیں کریں. اور مجھے یقین کہ یہ صاحب ابھی بھی کہیں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ٹائمنگ پٹا. اچھا جی چچا وطنی بہرحال السلام علیکم جی, ہلو چچا وطنی صاحب بات کر لیں جی. پھر مجھے گلمین مجبور کر رہی ہے کہ میں سنجیت کی طرف آؤں. جی بھیا فالو کر رہے ہیں سٹوری کو. چچا وطنی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر اسلم بات کر رہا ہوں چچا وطنی سے. میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. اے ڈی خواجہ اتنے برے آدمی تو نہیں ہے, اچھے آدمی ہیں. میں کب, اچھا میں نے کوئی یہ کہیں بھی کہا کہ وہ برے آدمی ہیں بھیا؟ ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا. نہیں میرے بھائی, لیکن میں آپ کے لیے دوبارہ اگر آپ کہیں تو جو میرے کلمات ہیں, میں نے تو یہ کہا کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پشاور سے کراچی تک بہترین آدمی ہیں. تو کل انہیں چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے استدعا کرتے کہ سر ہمارے پاس جو ہے یہ فیسیلٹی نہیں ہے پولیس کے پاس کہ واٹس ایپ. جو اپنا سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ ان کو سارا پتہ ہی ہے نا جی. کیا پتہ ہے سر انہیں پتہ کیا؟ بھائی تو پھر کون پکڑے گا؟ تو وہ آپ اگر انہیں پتہ ہے تو وہ خود تو نہیں چھاپا مار سکتے نا اب اٹھ کے کہ کیا خیال ہے. صاحب اسلام آباد سے غائب ہوئے ہیں, سندھ سے غائب تو نہیں ہوئے. اچھا تو ٹھیک ہے. چونکہ تو اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ بلوچستان میں تھے کہیں؟ ظاہر ہے میرے پیارے بھائی کراچی معطل کیا ان کو. اور جو میرے پیارے بھائی, اگر آپ کو اے ڈی خواجہ صاحب کے بارے میں کاش کہ میں شاعر ہوتا اور مجھے فلبتی شاعری آتی بھائی, تو میں آپ کی تسلی کے لیے کچھ شعر لکھ دیتا میرے بھائی. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اگر بلکہ میں تو سب سے پہلے اپنے کچھ ساتھیوں پہ میں تنقید کر رہا تھا کہ آپ کیوں ایک مفرور آدمی کو سپیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. بہرحال بریک کا کہا جائے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افغانستان سے 2 بہت اہم شخصیات آج پاکستان میں تھیں, کیوں آئے ہوئے تھے, کیا مقصد تھا, یہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بیوی, میں نے بریک میں آیت الکرسی کا ورد کیا ہے, پھونک ماری ہے اپنے اوپر. ویسے میں نے پہنی بھی ہوئی ہے, وہ میری ماں نے پہنائی حفاظت کے لیے. چلیں تو اب میں حوصلہ ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا اب اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ کل جب ہمارا آخری سیگمنٹ تھا تو وہ شروع ہوتے ہی میں نے کوئی بات کی تھی, بہت ذرا 1 منٹ پلو کر دیجیے. لیکن تمہیں یاد ہوگا جب وہ ایلس پیلس یہ وہ یہاں پہ دورے مورے کر رہی تھی, میں نے کہا تھا یار کچھ 27 بندوں کی بات ہو رہی ہے, یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا کہ 27 بندوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جو دیے جا رہے ہیں یا کیا وہ ان کو کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو. اب غالباً کچھ اس طرح کا تاثر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ نومبر میں دیے تھے. وہ پہلے ٹویٹ کر رہے ہیں ہمارے, تو پھر بھی کیوں اب اتنا یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جب ہم اپنے سیگمنٹ کے بعد بریک پہ گئے تو میں نے ٹویٹ دیکھا جس کا تم نے ریفرنس بھی دیا تھا. اچھا آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے. نہیں تو میں نے, کیونکہ میرے لیے یہ بلیویبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ فورن آفس کوئی سٹیٹمنٹ دیتا تو آپ مانتے شاید. ٹھیک, میں نے کہا یار پتہ نہیں کسی نے یہ چڑھا دیا ہو بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے. اس کے بعد جا کر میں نے باقاعدہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد دیکھا تو واقعتاً 3 مختلف ذریعے, ایک انہوں نے کہا تھا
اور اس میں ان کا وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ظاہر ہے کہ یعنی پہلے تو یعنی پاکستان کی قربانیوں کا انہوں نے ذکر کیا جو ہمارا ہے، ظاہر ہے ہم لوگ دنیا کو یاد دلاتے ہیں رائٹفلی کہ جی 75,000 سویلینز، 6,000 ہمارے سپاہی، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور ہم نے $123 بلین کے قریب نقصان ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی مشتبہ شخص جس کا تعلق تحریک طالبان افغانستان سے ہو یا حقانی نیٹ ورک ایلیمنٹ سے ہو، ان کو ہم روکتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری زمین کو کسی بھی صورت افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہاں تک تو ہو گئی جنرل سٹیٹمنٹ، لیکن اس کے بعد انہوں نے جس کی وجہ سے میں وہ کہنے پر مجبور ہوا جو میں نے کلپ چلائی کہ ان دس کانٹیکسٹ، اسی تناظر میں اپنی اسی کمٹمنٹ کی روشنی میں 27 ایسے افراد جن پر یہ شبہ تھا کہ وہ تحریک طالبان افغانستان یا حقانی نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں یا ان سے تعلق ہے، ان کو ہم نے نومبر 2017 میں افغانستان کے حوالے کر دیا تھا۔ ویری گڈ۔ اچھا، حالانکہ سچی بات ہے کہ مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آئی کہ اب کہنے کی کیا کہ جو کہ کل اس کی اسٹیٹ آف یونین ایڈریس تھی تو آپ یہ کیوں بیان دے رہے ہیں؟ تو کیا اس سے پہلے وہ بھائی اگر آپ نے پہلے چپ رہے تھے تو اب بھی خاموش رہتے۔ آپ کا سٹیٹمنٹ سن کے کیا تقریر بدل لے گا ٹرمپ؟ کسی اپنے پسندیدہ صحافی کے ذریعے ذرائع خبر دے دیتے لیک کرا دیتے ایک دن پہلے اور ڈینائی نہ کرتے، ٹھیک، نو کامنٹس کر کے جان چھڑا لیتے۔ ہاں چلیں جی، آپ نے غلط تاثر دیا، آپ نے تاثر یہ دیا کہ ہم بکری ہو کے ہم نے کہا کہ جی ہم نے تو 27 بندے دیے تھے۔ اب نیکی کر کے دریا میں ڈالنی تھی وہ بھی نہ ہوا۔ دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو افغانستان کے سفیر ہیں عمر ذخیل وال، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دس سرٹنلی از نیوز ٹو می، میرے لیے تو یہ خبر ہے کہ آپ نے افغانستان کو دیے، کہ آپ نے افغانستان کو 27 بندے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا ہم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر کس کو دیے باس اگر ان کو بھی نہیں پتا؟ اب یہ بات افغان سفیر کو بھی پتا ہے، ہاں مطلب کہ کس کو دیے ہیں، اور یہ ہمارے والوں کو بھی تھا۔ بھئی آپ سیدھی سادھی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 27 آدمی واقعتاً دہشت گرد ہیں، امریکہ کی سوئی اٹک گئی تھی ان پہ، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے، تو ہم ان 27 بندوں کی خاطر امریکہ سے جنگ کیوں لڑیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر رائٹ کو پکڑا اور کہا کہ لے جائیں، وہ کہیں بگرام میں ہوں گے، یس موسٹ لائکلی۔ آج وہ اس نے کہا ہے کہ گوانتانامو بے اس نے پھر آباد کرنا ہے، تو وہ چلے جائیں گے، شاید کچھ دنوں میں وہاں چلے جائیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کو 27 افراد دے دیے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کو مخاطب کر کے کہتے کیوں نہیں؟ ہاں افغانستان اور میں یہاں بیٹھ کر میں پاکستان کیے اس فیصلے کی تائید پر مجبور ہوں گا۔ ہاں بٹ کچھ سیدھی سی بات کہ بھئی میں 27 ایسے آدمیوں کے لیے کہ جن کے بارے میں ایک سپر طاقت جو ہے یوں نقشہ لگا کے کہے کہ نہیں یہ ہیں، تو میں کیوں ان کی خاطر اپنے پہ عذاب لوں بھئی؟ وائی؟ ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ۔ جنگ لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، قومی حمیت بھی دکھانی ہوتی ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی تو کریں نا۔ میں کسی مقصد کی خاطر لڑوں نا یار۔ پلس پریزیومبلی میں 27 بندوں کے لیے کیوں؟ وہ بھی جو میرے خیال میں پاکستانی نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں بھی ہیں، they are probably Afghan if they are from TTA۔ ورنہ تو ایک زمانے میں ہمارا دل اتنا اچھا تھا کہ ہم تو کہ ہم پاکستانی بھی ڈاکٹر عافیہ بھی دے دیتے تھے۔ بالکل، ہاں تو یہ ہم نے پکڑ کے خالد شیخ محمد کو بھی دیا، فورنرز ہیں ٹیکنیکلی، تو بھئی اس کو بھی دے دیا تو دے دیا ہمارا وہ بندہ۔ اس میں شرمانے کی گھبرانے کی کیا بات؟ نہیں تو جب دیے ہوں گے اس وقت تو نہیں ہمیں پاس بتایا گیا نا، یہی مطلب۔ میں 27 کی بات کہاں سے کر رہا تھا؟ ہاں تو آپ میں کو اندر خبر کرا تھی لیکن آپ نے بس تو مجھے اندر کروا۔ میں کل سے تمہارا میں نے رویہ عجیب و غریب ہے بھائی، مجھ سے کوئی گناہ ہوگا مجھے معاف کر دے بھائی۔
آپ کو خبر تھی کسی نے آفیشیلی تو نہیں ہمیں بتایا تھا نا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں باس. شکر ہے خدا کا. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @pakistan_. اچھا, اب اس سے کہیں زیادہ سیریس جس میں واقعی ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی توہین میں لفظ توہین محسوس کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک وزیر اعظم پاکستان کے ہیں. میرا خیال ہے تم بلکہ اکثر تم نے 3-4 مرتبہ ٹوکن صاحب کیا کر رہے ہیں, ایک ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھ رہا ہوں, میں اپنے وزیر اعظم پہ تنقید کرتا ہوں. میں نے تمہیں خود بتایا کہ آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی, میں نے کہا جی کہ آپ کا یہ عالم ہے تو میں تو سورہ فاتحہ اور میں نے خود کاٹ لی, لیکن میں اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہا تھا, لیکن میں اپنے منتخب وزیر اعظم کی کسی اور کے ہاتھوں توہین نہیں برداشت کروں. رائٹ, اوکے. اور وہ توہین بھی کس کے ہاتھوں؟ ہو از افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی, ایک ٹیکنوکریٹ, ورلڈ بینک میں کام کرنے والا ساری زندگی, زبردستی تمہیں انہوں نے یعنی کہ صدر بنوایا. وہی جو ہمارے ہاں وہ ٹیکنوکریٹ لانے کی باتیں ہوتی ہیں. امریکن پراپٹ گورنمنٹ ہے نا باس, ان کی کوئی یہ نہیں کہ وہاں جمہوری الیکشن ہوتا ہے جس کا انتخاب پتہ نہیں کیسے مینج کیا گیا, اور مینج ہونے کے بعد بھی گڑبڑ. وہ عبداللہ ساتھ میں, پھر جان لکیری آ کے بیٹھا رہا وزیر خارجہ, اور نیگوشیٹ ہوا کہ نہیں جی آپ صدر تو آپ کچھ حصہ عبداللہ کو دیں گے, چیف ایگزیکٹو کا دفتر بنا جو افغان آئین میں ہے نہیں, کہا گیا لوئی جرگہ کریں گے, اس میں یہ عہدہ بنایا جائے گا, وہ نہیں ہوا. اس کے بعد پارلیمان کی مدت ختم ہو گئی ہے, 1 سال ہو گیا, نہیں ہو پائی. ان کے میڈیا میں صبح خبر پلانٹ ہوتی ہے, یہ ابھی تولو ریکور میں کہ جی کابل میں حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, تو افغان صدر تو اس پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے فون کر کے تو افغان صدر نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, میں آپ کا فون نہیں لوں گا. ساتھ ہی اس خبر میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ میں تمہارا فون نہیں لوں گا, میں اپنے انٹیلیجنس چیف اور وزیر داخلہ کو پاکستان بھیج رہا ہوں, وہ کچھ شواہد لے کر آ رہا ہے کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. یہ کہنے کے بعد یہ اس خبر میں اس نے کہا ہے کہ سورسز ایٹ دی پریزیڈنٹ آفس, اس کی تردید کہاں سے آنی چاہیے تھی؟ پریزیڈنٹ آفس بھئی جہاں سے خبر آئی ہے, وہ بولتے ہیں اس کو, یہاں پر جو ان کے سفیر صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں. اب اس خبر کو یہ جو پلان کروائی گئی ہماری توہین کے لیے, اس میں مزید جس کو وہ ڈالنے کے لیے اشرف غنی صاحب ایک ٹویٹ دیتے ہیں خود کہ انہیں بھارتی وزیر اعظم مودی نے فون کیا, اور انہوں نے افسوس کرنے کے لیے, وہی جس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے جس وجہ سے فون کیا, تو ان کا آپ نے لے لیا ہمارے تو امپلیسٹلی. بھائی میں کوئی جاہل نہیں ہوں, کچھ ہم نے یہ سارے کام دھندے دیکھے ہوئے ہیں کہ سفارتکاری میں کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. تو وہ صاحب مودی کا ذکر ہی جب کر دیتے ہیں اور ان کے دفتر سے تردید نہیں ہوتی, تو میں ان کے سفیر کی تردید کو نہیں مانوں گا. اوکے رائٹ, کیا بات کر رہے ہو کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا, اور اس کے بعد بھی یہ فرض تھا حکومت پاکستان کا کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے کہ ٹھیک ہے تم نے یہ وقت بھیجا ہے, یہ خبر چھپائی ہے, ایوان صدر سے اس کی تردید نہیں آئی. پاکستان کے وزیر داخلہ کے دفتر میں ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوں گے, تم دونوں جاؤ ان سے ملو باہر. ٹھیک, ان کو وزیر اعظم کے دفتر میں کیوں بلایا گیا ہے؟ بھئی آپ امریکہ کو تو چھوڑو یار, افغانستان کو نہیں کہہ سکتے کہ who the hell are you؟ بس امریکہ نے کہا ہوگا نا ملنے کے لیے. ارے کیوں بھئی؟ تو ہر کوئی پاکستان پہ ہی وہ ڈال رہے کہ بھئی you are responsible. افغان صدر صاحب کی جو ہے نا, بس ٹھیک ہے نا, ہم بھی جانتے ہیں نا, چھوڑو نا. کئی کہتا ہے تو کچھ کرتے ہیں نا باس. ارے تو پھر ان کو کہتے کہ خود آ جائیں. ہاں شور, آپ آ جائیں, اپنا بندہ بھیج دیں, سی آئی اے چیف بھیج دیں, میرے سے بات کر لے. پھر کچھ تو یار جہاں کھڑے ہونا ہوتا وہاں کھڑے ہو. یہ ڈیمیننگ دی آفس آف پرائم منسٹر ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں جو مرضی کہوں, لیکن میں اس طرح یعنی پبلک ہیوملیشن اپنے, میں
हम 22 करोड़ का मुल्क है भाई, बॉस तो पोजीशन ही नहीं ऐसी कौन सी बात है आलम इस्लाम की बात एटमी कुव्वत साहब कुछ ये ना, देयर आर जो बातें हमारे बारे में गलत हैं हमसे ज्यादा कोई उसके बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करता, ठीक है करना भी चाहिए, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जहां पे कि अगर आप वाकई अपने मुल्क से प्यार करते हैं और उसके बारे में अगर आप डेमोक्रेसी को अपने इदारों को कुछ अहमियत देते हैं तो देयर आर रेड लाइंस। श्योर देयर शुड बी। जब ये खबर आ गई थी तो जब तक अफगान सदर के दफ्तर से तरदीद ना होती कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बंदे भेज दिए थे, बकौल आपके जी प्रेशर भी था, आप कहते हैं फाइन कि हमारे एहसन इकबाल साहब उनका अच्छा भला ठीक ठाक दफ्तर है, मुनासिब दफ्तर है, उनके दफ्तर में आईएसआई साहब भी बैठ जाते, दोनों बैठ के उन दोनों को कहते हाँ जी भगवान जी तो सुगी ले आए हो, उनकी बात लेकर कहते अच्छा भाई आपने जो कुछ दिया है विल सी टू इट, फाइन थैंक यू। लेकिन वजीर आजम हाउस में इन दोनों को, वजीर दाखिला को वहां के इंटेलिजेंस चीफ को और साथ में अपने वजीर दाखिला और साथ में अस्करी क़यादत को क्यों मिटाया वजीर आजम ने? नहीं मिटाना चाहिए था। को जाओ यार, जाओ जाके एहसन इकबाल से बात करो, ये मेरा पॉइंट है। डिप्लोमेटिकली डील करें और नो बेबी देयर आर अ फ्यू थिंग्स वेयर यू से थैंक यू वेरी मच, राइट, नो वे फॉरगेट इट, ये नहीं होगा, ठीक है एक कुछ तो भाई। और आज ही का दिन है, आज बीबीसी ने कहा है कि 60% जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, वो यानी मैंने तो नहीं रिपोर्ट लिखी, नहीं है, दैट इज ट्रू, अमेरिका में 70% वो मैंने तो नहीं लिखी, आपको तो पहले अशरफ गनी साहब जाके हलमंदा एक चक्कर ते लाओ ना, एडे वड्डे हो तुसी जेडे व्हाटएवर जी। ये कह रहे हैं रावलपिंडी से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, रावलपिंडी जी। वालेकुम सलाम नसर भाई, अली असगर मलिक बोल रहा हूँ पिंडी से। जी मलिक साहब। जी नसर भाई, आपका जो कंसर्न है बिल्कुल अवाम ऐसे ही सोचते हैं। अभी आपने कहा कि हमारे पीएम की कॉल सुनने उसको भी रिफ्यूज किया गनी ने, उन्होंने क्लेम किया जी उनका सफीर तरदीद कर रहे हैं, ये बात जी बिल्कुल ऐसे है, ये इसी तरह है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों अपनी नीयतें क्यों नहीं ठीक, मेरे ख्याल से नीयत ठीक करने की जरूरत है। सर वो नीयत तो जब होते होते ठीक होगी ना। अब सवाल ये है, मैं तो देखिए हम लोग मुस्तकबिल की भैया बातों में उलझ जाते हैं, मैं तो निटी ग्रिटी, वो कहता है मैंने अपना वजीर दाखिला भेजा है, इंटेलिजेंस चीफ भेजा है, मैं सिर्फ ये फरियाद कर रहा हूँ से मिलवा लेते कि हम अपने वजीर दाखिला और उनके साथ हमारे डीजी ISI बैठे होते और बस कहते हैं अच्छा भाई आपकी बात ओके थैंक यू वेरी मच। इन लोगों को वज़ीर आज़म के दफ्तर में इंटरटेन करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं थी। सर मेरी सिर्फ ये इल्तिजा है, ये यानी तकाजा है, रीजनेबल प्रोटोकॉल है, बुक है ये, दिस इज बुक। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। मैं बहुत दियानतदारी से ये समझता हूँ कि हम पे ये वक्त कड़ा वक्त है, लेकिन कड़ा वक्त में भी कोई तो पोजीशन ली जा सकती किसी चीज पे। रेड लाइंस यू डोंट क्रॉस, ठीक, डोंट लेट एनीबॉडी क्रॉस। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अर्ज करना था कि ट्रंप ने पहले ऐलान कर दिया है कि वो इधर इस इलाके में इंडिया का लीडिंग रोल चाहता है। हाँ। और रॉस टिलरसन और जो जेम मैटिस आए थे, हमारी तो सिविल मिलिट्री सारे चीफ ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी शादी की पक्की डेट करने बैठे हुए हैं। आप अब रो रहे हैं इनकी तौहीन के इंसल्ट वगैरह का। और दूसरा राव अनवार जो है ऐसे हीरे। अच्छा भाई अब आप ऐसा करें कि आप मेरी जगह आके बैठ जाएं मेरी जान, पहले आप वहाँ से आए फिर राव अनवार, फिर आप कहेंगे कि बाय द वे ये भी याद आ गया, बस मेहरबानी करें ना, शुक्रिया। नहीं बस इसमें क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग की गुंजाइश खत्म हो गई बिल्कुल। चले कम से कम इफ नथिंग एल्स एनडीएस के सरबरा तो आए ना चले। देखना आ गए ना, वजीर भी आ गए, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ ना कि वो यही लेकर आए थे ना कि हमारे पास ये है, तो उन्होंने वजीर दाखिला भेजा ना। हाँ तो वजीर दाखिला से मिलवा देते, तो हमारा वजीर दाखिला उन्हें रिसीव कर ले, उनका इंटेलिजेंस चीफ है वो दोनों आए, दोनों साथ बैठे, भाई ठीक है जी क्या है शवायद, ओके फाइन विल चेक इट। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें धक्के मार के निकाल दिया, हम कहें दफा हो जाओ। बहरहाल जो वाकयात हुए हैं, स्कोरिंग से आगे भी जाएगी, कुछ
یا نہیں, یا یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا گیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر تو عالم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے 27 دیے, وصول کرنے والے کہتے ہیں ہمارے تک نہیں آئے. ہاں I know, it's rather surprising. کہ میری وزارت خارجہ کا ترجمان کہتا ہے نومبر میں 27 دیے, وہاں پہ ان کا جو سفیر صاحب یہاں موجود ہیں وہ صرف سفیر ہی نہیں ہیں, وہ ان کے نہیں بی وہ ان کے پاک ایف کے وہ اسپیشل نمائندے بھی ہیں, یعنی ہی از اے ویری طاقتور یعنی سفارتکار کہ جس کو بہت اختیار ہے, مثلا کہ وہ ہی یعنی واٹ ایور, وہ کہتے نہیں ہم نے تو وصول نہیں پائے. تو آپ چیک کر لیں کہیں کچھ افغان طالبان کا روپ بدل کے ہی نہ انہوں نے لے لیا ہو یار, یہ بھی تو چیک کر لیں, جبکہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ہمارے والوں کو بھی پتا ہے کہ کس نے کن کے حوالے کن کن کو کیا ہے. تو یار اس کو اوپنلی کہو, ہاں چھپانے کی کیا بات, کیوں یعنی کہ ایک تو ویسے ہی عوام کو دونوں طرف مار رہے ہو, غریب آدمی کو, یس انڈیڈ, اور پھر ان کے ساتھ سچ بھی نہیں بول رہے ہو یار. جی کال, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی پلیز معلوم کرنا ہے کہ جو راؤ انوار صاحب کا موبائل ڈیٹا یا پی ٹی سی ایل کا ڈیٹا ایک منتھ پچھلے مطلب کے بیک کا, کیا اس سے ٹریس نہیں ہو سکتا کہ کون سے بندے ان کے ساتھ پریزنٹلی ان کانٹیکٹ میں, کس نے ان کو آرڈر دیا؟ اچھا سر, اس کے بارے میں سر بات یہ ہے کہ اکثر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں ہی ٹریس ہوتا پایا گیا ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی اور کو کیسے ٹریس کر دیں, تو میں کیا اس کے بارے میں کہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ راؤ صاحب چونکہ بہت ایکسپرٹ تھے تو انہیں وہ سارے ٹرکس آتے ہوں گے کہ جس طرح کسی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے تو وہ ان کو وہ کرتے رہے ہوں گے. جی ایک آخری کال میرا خیال ہے کہ وقت دے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروفیسر افتخار اسلام آباد سے. جی پروفیسر صاحب, آپ سے وہ بات کرنا چاہتا تھا یہ افغانستان والا معاملہ. جی جی, کیونکہ اس میں امریکہ کا انٹرسٹ مستقل تھرو آؤٹ یہی رہا ہے کہ ہمارے درمیان ویج کریٹ کیا جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور وہ ویج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم نے بالکل یہ جو طالبان ہینڈ اوور کرنے والی بات ہے, آج تک تو ہم یہ سوچتے آئے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ اپنا معاملات میں ہیجنگ کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ فیوچر میں ہمارے ان کے ساتھ معاملات خراب ہوں, کیونکہ موسٹ لائکلی ان اینی فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ دے ول ہیو اے بگر سے ان افغانستان. بینگ پشتونس ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا وہاں پر, تو ہم تو ان سے معاملات خراب نہیں کر سکتے. لیکن اس قسم کی ہینڈنگ اوور کرنے سے کیا ہم نے اس سلپری سلوپ کے اوپر چلنا شروع نہیں کر دیا؟ نہیں سر, لیکن اس سلپری سلوپ پہ تو ہم اس وقت بھی چلے گئے تھے نا, وہ جب مشرف صاحب ہوتے تھے, یاد نہیں یہاں پہ جو ان کے سفیر صاحب ہوتے تھے, پلس پریزیومبلی دے آر افغان. تو وہ یہ تو ہم ہر صورت کرتے ہی رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کلوزنگ کا وہ شوق کر رہا ہے ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا. شکر ہے کہ چلے بچت ہو گئی بہت. جی جی تھینک یو. چلیں جی, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.